बारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहे हैं। इब्तदा है नाम अल्लाह से बयां, है जो बख्शिश करने वाला बड़ा मेहरबान। शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अरफा रशीद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ एक ऐसी कंपनी है जो मुआशरे पर मस्बत असर डालने के लिए पुरअज़्म है। ये हमारी टैलेंटेड यूथ और हर अच्छे काम की पजीराई करती है। इसी सिलसिले में आज हम हुकूक़ निस्वां और ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर आपसे एक ऐसी खातून शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिनका ताल्लुक़ औरत फाउंडेशन से है। पेशे के लिहाज से वकील हैं और लाहौर के एक ख़ास हल्के से कौंसलर भी मुंतखब हो चुकी हैं। आप औरत फाउंडेशन में प्रोवेंशन मैनेजर, जेंडर एंड लेजिस्लेटिव स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। इनका नाम है नबीला शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, इसका पस मंज़र क्या है? ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पस मंज़र किसी न किसी तहरीक का, किसी न किसी इस तरह की मुहिम का कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो आलमी दिन मनाने की जो पीछे एक तारीख़ है उसमें अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर जो ख़वातीन कुछ उस वक़्त लेबर फोर्स में थी, उनको उनके इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। मर्दों से बराबर जो मुआवजे की बात होती थी, लेकिन उनको जिन्स की बुनियाद पे फ़र्क को रखते हुए उन ख़वातीन को ना तो मुआवजा पूरा दिया जाता था और इसके साथ साथ जो ग़ुलामी का दौर था, स्लेवरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बैन है और बहुत सारे मुआशरों ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन उस वक़्त स्लेवरी का एक बड़ा दौरा था। ग़ुलामों की तरह काम लिया जाता था और ग़ुलामी की ज़िंदगी जो थी वो लोगों को गुजारनी पड़ रही थी। तो सबसे पहले तो जो हकूक़ की बात की गई वो ये था कि ग़ुलामी को ख़त्म किया जाए, स्लेवरी सिस्टम जितना भी था उसको ख़त्म किया जाए और इसके साथ साथ ख़वातीन को, चूँकि वो इकॉनमी में अपना पूरा हिस्सा डाल रही हैं, तो उनको सबसे पहले तो एक वर्कर कंसीडर किया जाए। उसके साथ साथ उन ख़वातीन को बतौर वर्कर मानते हुए जो मेहनत कर रही हैं उसका मुआवजा पूरा दिया जाए। तो ये तहरीक शुरू हुई कुछ ख़वातीन ने मिलके की। इसके साथ साथ जो सबसे पहला अमेरिका के अंदर जो दिन मनाया गया वो फरवरी में रखा गया था, लेकिन इसके साथ उस दिन को मनाने और के बाद उसकी इतनी मकबूलियत हुई कि एक आग की तरह फैल गई ये सारी खबर कि कहीं पे हकूक़ की बात हो रही है, ग़ुलामी के ख़ात्मे की बात हो रही है, इक्वल वेजेस की बात हो रही है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कमाने की बात हो रही है। तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत इस बात को, इस सारे इशू को बहुत पसंद किया और तहरीक जो है वो एक तरह से तेज़ी पकड़ गई और जब उसमें तेज़ी आई तो हमें जो यूएन का इदारा था उसको एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ी और रशिया में भी इस पे बात होना शुरू हो गई, फ्रांस में भी इस पे बात होना शुरू हो गई। तो यूएन ने फिर इस पे बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास की और 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल दिन मुकर्रर कर दिया गया ख़वातीन के लिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ख़वातीन की तहरीक को मुनज़्ज़म अंदाज में शुरू करने के लिए कोई तंजीमें मौजूद हैं जो हुकूक़ निस्वां के लिए काम कर रही हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ तो अफ़वा के नाम से एक तहरीक है जो बहुत अरसा हो गया उनको, तकरीबन पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ और भी ख़वातीन के हकूक़ के लिए ख़ास तौर पे हमारी बहुत सारी तंजीमें हैं, जिसमें एक तंजीम मेरी अपनी तंजीम है और फाउंडेशन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, और असर है, शिरकत गाह है जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं, वॉइस एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी वो तंजीमें हैं जो औरतों के मुख्तलिफ हकूक़ पे बात करती हैं। एक तो सबसे पहले उनको बराबर का शहरी मनवाने के लिए, उसके साथ साथ ही कोई उनके जो काम करने के हकूक़ है वो दिलवाने के लिए, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई राइट टू इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है। तो इस तरह बहुत सारी तंजीमें सरगर्म हैं जिसमें औरत फाउंडेशन जिसका नुमाइंदा आज भी आपके साथ। मैम, इसी मौके पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि औरत फाउंडेशन का क़याम कब हुआ
اور اس کے پیچھے وہ کون سا جذبہ کار فرما تھا جس کے عورت فاؤنڈیشن کو قائم کیا؟ عورت فاؤنڈیشن 1986 میں رجسٹر ہوئی، اور عورت فاؤنڈیشن کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ عورتوں کے حقوق دلوانے کے لیے کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جو حکومت کے ساتھ یا سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں، ایک اگر پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو دوسری پارٹی ڈیفینیٹلی کسی دوسرے کچھ ٹائم کے بعد اس نے بھی آنا ہے، تو ایڈوکیسی کا رول ادا کر سکے تاکہ خواتین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف جنس کی بنیاد پہ ان کے حقوق کو جو مانا جائے، بلکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جیسے ہم پرسن کی بات کرتے ہیں، ہم جنس کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو، جو آرٹیکل 25 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی تھا عورت فاؤنڈیشن کے قیام کے وقت کہ خواتین کو برابری کی سطح پہ حقوق ملیں، ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ انصاف مہیا ہو تمام شہریوں کو، اور اس چیز سے بالاتر ہو کہ سوچ سے بالاتر ہو کہ کیا وہ خاتون پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے، لیکن چونکہ وہ پاکستان کا شہری ہے اور ایک خاتون ہے، اس کو وہ تمام حقوق تک رسائی بھی ہونی چاہیے اور ان حقوق کی معلومات بھی ان کو ہونی چاہیے. تو عورت فاؤنڈیشن عورت پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن سروسز پورا نام ہے، جس کو ہم عورت فاؤنڈیشن ایک مخفف کے طور پہ ہم بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ انفارمیشن سروسز، تو اس میں یہ کہ تمام حقوق کی معلومات بھی خواتین تک پہنچیں. عورت فاؤنڈیشن نے اب تک ایسی کون سی اہم خدمات انجام دی ہیں جن پہ عورت فاؤنڈیشن جو فخر کر سکے؟ جی بالکل، دیکھیے جہاں پہ آپ کسی ایک بھی شہری کے حقوق دلوانے کی بات کرتے ہیں اور مکمل تو نہیں دلوا سکتے لیکن کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ تو تمام کام آپ کا وہ تمام حصہ جو ہے وہ قابل فخر ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کچھ ایسے کاموں کی طرف اشارہ کر دیتی ہوں کہ حسبہ بل ایک بل تھا جس کے اندر خواتین کے اوپر کافی اس قانون کے پاس ہونے، اس بل نے اگر قانون کی شکل وہ اختیار کرتا تو اس وقت خواتین کو اس سے کافی نقصان پہنچ سکتا تھا. جب یہ بل موو ہوا تو اس بل کا جو ڈرافٹ دیکھا گیا تو عورت فاؤنڈیشن نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا کہ اس بل کے پاس ہونے سے خواتین کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. صبح کے آرگنائزیشنس کو ساتھ میں لایا، جتنی سول سوسائٹی تھی اس کو موٹیویٹ کیا گیا، تو اس بل کو جو اس میں امینڈمنٹس کروائی گئی وہ عورت فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل رائٹس، جب عورت کے پاس سیاسی حقوق ہوتے ہیں، سیاسی حقوق کے ساتھ آپ کی شخصیت مانی جاتی ہے، تو سیاسی حقوق دلوانے کے لیے عورتوں کو عورت فاؤنڈیشن نے ایک کیمپین چلائی تھی جس میں بلدیاتی سطح پہ مقامی قیادت کے نام سے ہم لوگوں نے خواتین کو موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ ایک طرف ہم نے خواتین کو موٹیویٹ کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے حکومت کے ساتھ بات چیت کی تھی، ایڈوکیسی کی تھی، اور اس کے نتیجے میں لوکل گورنمنٹ پہ ایک لا پاس ہوا تھا جس میں عورتوں کو 33% نمائندگی دی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ عورت فاؤنڈیشن کی جو بنیاد رکھنے والے دو ہماری جو تھیں نگار احمد اور شہلا ضیاء چونکہ پیشے کے اعتبار سے لائر تھیں، تو انہوں نے جینڈر انالیسس کیا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو 1973 کا ہمارا دستور ہے، اس کا آن دا بیسس آف جینڈر انہوں نے جب انالیسس کیا تو بہت سارے ایسے پوائنٹس نکالے جن کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئے. ہماری حکومتیں اور اسٹیٹ نے انشور کروایا کہ ہم ایسی لیجسلیشنز کریں گے کہ ہمارے دستور کے اندر دی گئی تمام جو ہیں جو شکیں اس میں عورت کو بطور شہری لیا، برابر کا شہری لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل رائٹس کی بات ہو گئی، لیگل رائٹس کی بات ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو ان کی اصل شناخت دینے کے لیے شناختی کارڈ کے لیے ہم نے مہم چلائی، اور الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق ایک بہت بڑا الیکشن کمیشن کے سروے کے مطابق ایک بہت بڑا گیپ تھا کہ پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں ووٹ ڈالنے سے کیوں محروم رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کا بیسک جو ان کا ہے وہ شناختی کارڈ ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ایک موومنٹ چلا، تو اس میں بھی ہمیں بہت کامیابی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم فخر کی اگر بات کر رہی ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا ہمارا حصہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لیجسلیشن بنوانے کے لیے وہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا قانون
کو ختم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہمارا جو لا پاس ہوا ہے وہ 2008 میں جو سب سے پہلا ڈرافٹ بنا تھا وہ عورت فاؤنڈیشن نے دیا تھا، اور وہ بہت محنت کے بعد 2016 میں پنجاب نے اس ڈرافٹ کی بہت ساری جو شکیں تھیں اس کو اڈاپٹ کیا اور پھر وہ ایک لا کی صورت بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کو ختم کرنے کے لیے ایک الائنس بنا تھا جس کو آشا کے نام سے وہ الائنس تھا، اور عورت فاؤنڈیشن اس کا حصہ تھا۔ تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن کے خاتمے کے لیے۔ ہماری ایک رپورٹ نکلتی رہی جس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے تاکہ پتہ چل سکے، اور وہ واحد ادارہ تھا عورت فاؤنڈیشن جس نے نیشنل لیول پہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کیا تاکہ ہم اس کو بطور ایویڈنس استعمال کر سکیں، اور جہاں جہاں پہ روٹ ہولز ہیں، جہاں پہ کمی ہمیں لگتی ہے اور پالیسی کے اندر کہاں پہ چینج لانے کی ضرورت ہے، تو وہ کام بھی ہم نے پالیسی اینڈ ڈیٹا مانیٹر اور وائلنس اگینسٹ ویمن کا کیا۔ اس کو پنجاب اسمبلی نے جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے، ہمارے ڈیٹا کو کوڈ کیا گیا، نیشنل لیول پہ اس کو کوڈ کیا، نیشنل اسمبلی میں کوڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کیس لا کی بات کروں گی، یو کے میں ایک کیس ہوا تھا جس کے اندر وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات ہو رہی تھی، مینشن کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر کی وائلنس اگینسٹ ویمن کی کیا صورتحال ہے اور کون کون سے میکینزم موجود ہیں، تو اس میں بھی عورت فاؤنڈیشن کی رپورٹ کو بطور اس میں پریسیڈنٹ رکھا گیا تھا کہ پنجاب پاکستان کے اندر کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کون کون سے ادارے متحرک ہیں ویمن رائٹس کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1986 سے اب تک ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں۔ اسی تناظر میں آپ سے پوچھوں گی کہ حقوق نسواں کے حوالے سے ایک مشہور قانون تھا جسے کالا قانون کا نام دیا گیا، جس میں جو ہے خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب افراد کے لیے اس کو سزا دینے کے لیے 4 گواہ کا ہونا بہت ضروری تھا۔ تو اس قانون کو قلم کروانے کے لیے عورت فاؤنڈیشن نے کیا کام؟ جی بالکل، یہ دور میں ایک زنا آرڈیننس پاس ہوا تھا جس میں ایک بہت مشہور کیس لا بھی تھا جس کو بعد میں جی ایچ ایس نے اس خاتون کو اس کے رائٹس دلوانے کی بات کی تھی۔ تو اس کے لیے ہم نے جہاں باقی ساری تنظیمیں کام کر رہی تھیں، عورت فاؤنڈیشن نے بھی ان ساری تنظیموں کے ساتھ مل کے یا آواز ہو کے تو ایک گروپ کی صورت میں ہم نے کام کیا تھا، اور وہاں وہ اچیومنٹ آپ سمجھیں ساری آرگنائزیشنس کی، میں صرف عورت فاؤنڈیشن کو اس کا کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہی کیونکہ تمام آرگنائزیشنس متحرک ہوئی تھی۔ اس میں ویمن ایکشن فورم نے بہت اپنا رول ادا کیا تھا، آسما جہانگیر کے ادارے نے بہت اس میں اپنا رول ادا کیا تھا، عورت فاؤنڈیشن نے ہر پلیٹ فارم پہ ہم باقاعدہ ساتھ رہے تھے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ 2006 میں پھر ایک قانون ویمن پروٹیکشن لا پاس ہو گیا تھا۔ پاکستان میں بین الاقوامی خواتین کے حقوق کا دن منانے کے لیے کیا تقریبات ہو رہی ہیں، اور آپ خواتین کے حقوق سے متعلقہ قوانین کے نفاذ کے لیے شاہرو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے حکومت کو کیا سفارشات پیش کریں گی؟ بالکل، بہت اچھا کوشچن ہے جی آپ کا کہ میں کیا سفارشات پیش کروں گی اس کے لیے، اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کہیں نہ کہیں اس دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تقریبات کر رہا ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان اداروں کے اندر اس دن کو منانے کی بات ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ پولیس کا جو جینڈر کرائم سیل ہے وہاں پہ اس پہ بات ہوئی۔ ابھی ریسنٹلی وہاں بھی میں ایک میٹنگ کر کے آئی ہوں تو پتہ چلا کہ وہ کچھ سیلیبریشن کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہے تھے، تو وہاں بھی ہم لوگوں نے عورت فاؤنڈیشن نے ان کو ٹیکنیکلی سپورٹ کی جو ہے وہ پرووائڈ کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو این جی اوز ہیں وہ تو اس دن کو مناتی ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے جو مختلف پروجیکٹس ہیں عورت فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اس میں ایکٹیویٹیز ہم نے پلان کی۔ اوکاڑا میں ہم ویمن اسمبلی کے نام سے کر رہے ہیں، بہاولپور میں ویمن اسمبلی کے نام سے، تاکہ عورتوں کی اسمبلی ہو، عورتیں اپنے ایشوز پہ بات کر سکیں اور کیا ان کے ایشوز ہیں وہی ہماری بھی ریکمنڈیشنس ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 12 فروری جو پاکستانی عورتوں کا قومی دن ہے، 12 فروری پہ ہم نے ایک رپورٹ لانچ کی تھی پاکستان کے اندر ڈیورنگ کووڈ-19 وائلنس کی کیا صورتحال رہی۔ تو وائلنس کی صورتحال اس ساری رپورٹ کے اندر جو بھی سامنے آئی، لیکن ریکمنڈیشنس یہ ہیں کہ ہمارے جو لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ویک ہے، تاکہ اگر قانون موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہے، تو آپ کا وہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ فیلئر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔
اگر میں وومن پروٹیکشن لا جو پنجاب میں 2016 میں پاس ہوا اس کی بات کروں تو اس کے تحت بڑا مضبوط سسٹم ایک بنایا گیا تھا، ایک سیملیس سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ملتان قائم کیا گیا تھا، بہت زیادہ ریسورسز اس پہ لگائے گئے، لیکن اس سینٹر کو بھی اگر دیکھیں تو وہ فلی صحیح طریقے سے لوگوں کو اس سینٹر کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ڈومیسٹک وائلنس کی شکار تو بہت زیادہ خواتین ہوئیں، لیکن ان کی اس سینٹر تک رسائی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس معلومات نہیں تھی۔ تو کووڈ-19 کے دوران عورتیں گھروں کے اندر رہ کے ہی بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس برداشت کرتی رہیں، پھر سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے کیسز سامنے آئے، پھر مرڈر کے کیسز سامنے آئے ہیں، سوسائڈ کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں، یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو ہماری ریکمنڈیشنز بن سکتے ہیں۔ ہماری سب سے جو ایک مضبوط ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ عورت بطور فرد لی جائے، صرف کی بنیاد پہ ان کے ساتھ گھروں کے لیول سے تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور گھر کے لیول پہ تشدد کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کے لیے مضبوط قانون سازی ہوگی، جو کہ پنجاب کے پاس بھی ہے، سندھ کے پاس بھی ہے، ابھی ریسنٹلی کے پی میں بھی وہ قانون پاس ہو گیا، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ اس پہ کسی قانون کی دسترس میں نہیں ہے، کسی ادارے کی دسترس میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ قانون کے ساتھ، پالیسی چینج کے ساتھ اس طریقے سے چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ قانون کو قانون سمجھیں، اور جو گھر کی چادر اور چار دیواری کی بات کرتے ہیں وہ پروٹیکشن دینے کے لیے تو ہو، لیکن قانون کو توڑنے کے لیے نہ ہو۔ ناقانونیت کا ایک ماحول جو ہمیں گھروں کے اندر نظر آتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی پالیسی اور لا پہ عمل درآمد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ایز اے ورکنگ وومن اپنے گھر اور کام کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں؟ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے، بلکہ جب ہم کووڈ کے دوران آن لائن کام کرنا پڑا تو اس میں جب ہم ریگولر آفس جا رہے ہوتے ہیں اور آبائی کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے، لیکن کووڈ کے دوران میرا تجربہ اس سے تھوڑا مختلف رہا۔ شروع کے دنوں میں جب ہم آن لائن کام کر رہے تھے، ورک فرام ہوم کی سہولت ہمارے ادارے نے ہمیں دے دی، تو آپ ایک ہی جگہ کو اپنی ورک پلیس کے طور پہ بھی کام استعمال کر رہے ہیں اور وہی آپ کا گھر ہے، تو وہ شروع میں جو 2-3 مہینے تھے وہ زیادہ مشکل لگا۔ تو اس میں مینیج کرنا یہ کہ آپ اسی وقت آپ اپنی فیملی کو بھی اویلیبل ہیں اور اسی وقت آپ کو اپنی جو آفیشیل ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہیں، تو وہ زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ رادر دن کہ آپ باہر جائیں اور دفتر میں بیٹھیں، دفتر میں ایک فل فلیج ایک انوائرمنٹ مل رہا ہوتا ہے اور آپ خود بھی اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو ایک طرح سے ایکٹیو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر، لیکن بعد میں پھر 2-3 مہینے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایڈجسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارا تو ابھی بھی اسٹل وہی چل رہا ہے، ہم ورک فرام ہوم ہی کر رہے ہیں، انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے، تو وہ 2-3 ماہ تو مشکل لگا، اور ایک ورکنگ وومن کے لیے تھوڑا سا مشکل اس طرح ہو جاتا ہے کہ ان پہ ڈبل ٹرپل ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اگر ورکنگ وومن کے ساتھ بچے بھی ہیں خاص طور پہ، تو وہ اپنے بچوں کو اگر گھر چھوڑ کے جاتی ہیں تو ان کو فل ٹائم ایک میڈ چاہیے ہوتی ہے یا گھر میں سے کوئی ہیلپنگ ہینڈس چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ 2012 میں پنجاب نے ویمن امپاورمنٹ پالیسی ایک بنائی تھی۔ اس پالیسی کے تحت ہر ادارے کو جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں، وہ خواتین جو بچہ پیدا کرنے کی عمر میں ہیں، تو وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ عورتوں کو باہر تو لایا گیا اور عورتیں اپنی تعلیم کی بنیاد پہ اور ضروریات کی بنیاد پہ معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے گھروں کو اور سپورٹ کرنے کے لیے گھر سے باہر تو نکلی ہیں، لیکن وہ جو پالیسی بنی تھی 2012 میں پنجاب نے بنائی، وہ میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس سارے انیشیٹو کو، لیکن کہیں امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے سرکاری ایک ادارے میں جانے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں جاتے پہلے یہ بات کی کہ کیا یہاں پہ، کیونکہ مجھے وہاں پہ بچے نظر آ رہے تھے، اور جب پوچھا گیا کہ ڈے کیئر سینٹر، تو میں نے کہا کہ نہیں، ڈے کیئر سینٹر ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو 2012 سے اگر 21 میں ہم چلے گئے اور سرکار کا ہی ایک اہم قدم تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو یہ ایک ورکنگ وومن کا پرابلم ایک یہ ہے۔ ایک سیف کمیوٹ کرنے کا، کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو آج بھی
جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے یا پبلک پلیس ہراسمنٹ ہے ان کا سامنا ہے ان خواتین کو جن کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے، جن کے پاس اپنی کنوینس ہے بھی ان کو بھی کہیں نہ کہیں پہ باہر نکلتے ہوئے ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے. تو جو ایک ورکنگ وومن ہے اس کے لیے یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سارے معاشرے کو بھی فیس کر رہی ہے اور کس طریقے سے پھر گھر کو بھی فیس کر رہی ہے، اور جو گھر میں پھر جو لوگ موجود ہیں وہ کس طرح آپ کو کویشچنس کرتے ہیں کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو آپ چونکہ باہر کام کرتی ہیں تو آپ اس سارے میں پھر کیسے رہتی ہیں. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شک بھی کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ سارے پرابلمس صرف میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے نہیں کہہ رہی، میں ان ساری خواتین کو سامنے رکھ کے کہہ رہی ہوں. اس پہ بھی میرے ادارے نے بہت کام کیا ہوا ہے کہ آپ کس طریقے سے جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو آپ کو سیف ٹرانسپورٹیشن کیسے ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر بھی کر لوں گی. تو خواتین جو گھر اور باہر اور معاشی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہی ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا ان کو ہے. سو اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انٹرنیشنل نیشنل ہر طرح کی کمٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی جب ہمیں رپورٹس دینی ہوتی ہیں تو اس وقت ہماری جتنی بھی گورنمنٹ کے جو ریلیونٹ ادارے ہوتے ہیں وہ اس وقت پھر این جی اوز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے گھر باہر اور ساری ہر جگہ پہ عورت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور عورت کو ایک کامیاب شہری قرار دینے کے لیے، اس کی خدمات کو سراہنے کے لیے، ماننے کے لیے، جو ہماری رپورٹس جاری ہوتی ہیں ان رپورٹس پہ صحیح طریقے سے رپورٹ بنانے کے لیے میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے اہداف ہیں ان پہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم 5 سال بعد یا 4 سال بعد کسی بھی معاہدے کے اوپر اپنا کوئی فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں اقوام متحدہ کو تو وہ صحیح درست بنیادوں پہ ہوں. لیکن ورکنگ ویمن کو کامیاب کرنے کے لیے جتنی بھی ہمارے پاس پالیسیز ہیں ان پالیسیز کے مطابق قوانین اور قوانین پہ عمل درآمد اور جتنے میکانزم موجود ہیں ان میکانزمس کے بارے میں اویئرنیس خواتین کو دینی بہت ضروری ہے. کیونکہ پتہ چل جاتا ہے چیزیں بن جاتی ہیں لیکن شرط پر چل جاتی ہیں. عورتوں کو پتہ نہیں چلتا. کم عمری کی شادی ہے تو بہت ساری بچیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کم عمری کی شادی کو روکنے کے لیے قوانین موجود ہیں. ونی سوارا جیسی رسمیں ہیں تو خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ونی سوارا کو ختم کرنے کے لیے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، سزائیں موجود ہیں. انہیریٹنس کا ہمارے پاس شرعی قانون بھی موجود ہے، ہمارے پاس یہ جو سول لیجسلیشنس ہیں یہ بھی موجود ہیں. لیکن پھر بھی عورتوں کو ان کے وراثتی حقوق دلانے سے محروم رکھا جاتا ہے. بڑے ہمارے ادارے قائم ہیں اس پہ لیکن ان اداروں تک رسائی بہت مشکل ہے. میم یہاں پہ میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر پہ ورک پلیس پہ جو ویمن ہراسمنٹ ہے اس حوالے سے کیا پروگریس ہوئی ہے؟ ورک پلیس ہراسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے 2010 میں ایک پاکستان میں قانون بنا تھا اور اس قانون کے بنتے ہی ایک اس کے ساتھ کوڈ آف کنڈکٹ بنا تھا. وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ تمام ایسی سرکاری ادارے اور تنظیمیں جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں ان کے اندر انکوائری کمیٹیز کا قیام. تو یہ بہت بڑا ایک قدم تھا تاکہ انکوائری کمیٹی اگر کسی ادارے کے اندر بن جاتی ہے تو قانون کے تحت اس کوڈ آف کنڈکٹ کے پہ عمل درآمد کرنا آسان ہو گیا تھا. اور 2010 کے بعد 2012 میں اس کو پنجاب گورنمنٹ نے اس لاء کو اڈاپٹ کیا. جب 18ویں ترمیم آئی، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنے صوبائی حالات کے مطابق قانون سازی کر سکیں. تو اس قانون سازی میں 2010 کا جو لاء تھا پنجاب نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کے تحت ایک بہت بڑا ادارہ، اگر آپ صوبائی محتسب کے نام سے خاتون محتسب جس میں مقرر ہوئی ایک ادارہ قائم کیا گیا. 2014 میں 2012 میں لاء اڈاپٹ کیا، 2014 میں ادارہ قائم کیا گیا اور اس ادارے کا کام ہی یہ ہے کہ خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا سرکاری ہے، وہ ورک پلیس ہے تو وہاں پہ کام کرنے والی عورت کو اگر کہیں کسی بھی سطح پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس ادارے کے اندر کمپلین لا سکتے ہیں. انکوائری کمیٹیز کے قیام کو انشور کروا رہی ہیں. انکوائری کمیٹی کو کتنا وہ مؤثر کام کر رہی ہیں، کتنی ایکٹیو ہیں. کمیٹیاں اگر قائم ہو گئی ہیں لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، کام کرنے والی خواتین کو، تو وہ سارا اس ادارے نے چیک کرنا ہوتا ہے اور اس ادارے کے پاس ہائی کورٹ کے جج کے برابر پاورز ہیں.
सूबाई मुहतसिब का जो पंजाब में इदारा कायम किया गया है, उस इदारे के पास आज अगर हम देखें 2019 से लेके 2020 तक मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड था कि 500 से ज़्यादा जो हैं वो केसेस आए हैं जो बाकायदा केसेस हैं। 1700 तकरीबन शिकायत आई हैं, लेकिन जब उन पर इंक्वायरी वगैरह की गई तो 500 से ज़्यादा जो हैं वो तकरीबन 500 वो ऐसे केसेस हैं जो अभी उनके पास पेंडिंग हैं, चल रहे हैं। 300 केसेस का फैसला कर दिया गया है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर देखें तो हर वो इदारा जो रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड इदारे के अंदर अगर इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी हुई और हरास जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो किसी ऐसी जगह पे अवेजा नहीं किया गया तो उन इदारों की शिकायत भी सूबाई मुहतसिब के पास हो सकती है। और सूबाई मुहतसिब ने अभी इस पे एक कैंपेन भी शुरू कर रखी है सेफ वर्क प्लेस के नाम से, और उसमें मुख्तलिफ स्लोगन्स हैं। हर साल वो कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस के तहत आम खवातीन जो जिनको नहीं पता कि इस तरह का कोई कानून पास हो चुका है लेकिन वो वर्क प्लेस हरासमेंट को फेस कर रही हैं, तो उनके लिए हेल्पलाइन कायम करने की भी बात की जा रही है। तो हेल्पलाइन अगर कायम हो जाती है और उस नंबर को आप बहुत ज़्यादा उसकी तशहीर कर देते हैं तो, और फिर कंप्लेन करने वाली खातून है या बाज़ औक़ात मर्द भी हो सकते हैं, तो उनके जो बायोडेटा है उसको भी सीगा राज में रखा जाएगा और सही इंसाफ पे मबनी तरीके से सारी केस की इंक्वायरी वगैरह की जाती है। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि उसमें भी यही लगता है कि मालूमात तक रसाई का जो एक इशू है ख़वातीन का, या फिर जो माशरती पाबंदियाँ उनके ऊपर हैं जिन्स की बुनियाद के ऊपर, वो उस तरह के इश्यूज़ को फेस कर रही हैं ख़वातीन, जो लूप होल अभी तक नीचे नज़र आता है। ख़वातीन उन सारी चीज़ों को फेस कर रही हैं कि अगर हम हरासमेंट की बात करेंगे तो लोग शायद हमारे किरदार पे बात करेंगे, लोग शायद ख़वातीन को ही गलत कहेंगे, या उन पर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा, या उन पर सोशल प्रेशर आ जाएगा, या अपने कोलीग्स की तरफ से, या फिर कहीं ना कहीं फिर उनको ये होगा कि हमारे इदारे के अंदर इंसाफ ना मिलने का जो एक इशू है कि हो सकता है कि हमें इंसाफ ना मिले। तो इस तरह के जो प्रेशर्स हैं वो ख़वातीन को रोके हुए हैं। ये सबसे बड़ी जो है रुकावट है ख़वातीन को सेफ वर्क प्लेस फ्राहम करने के लिए। बाकी जो सरकारी सतह पे है काफ़ी इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और NGOs इस पे ये कर रही हैं कि मैं अपने इदारे की अगर बात करूँ तो जो पंजाब के अंदर वर्क प्लेस हरासमेंट को सेव करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई थी, उस इंक्वायरी कमेटी का मैं हिस्सा रही हूँ। तो उसकी माहाना मीटिंग्स होती थी, फिर हम मॉनिटरिंग के लिए निकलते थे। वो मॉनिटरिंग कमेटीज़ अगर दोबारा से कॉल कर दी जाएँ, दोबारा से उनको एक्टिवेट किया जाएगा, वो जाएँ और इदारों के अंदर जाके पता करें कि क्या यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जा रहा है, अवेजा किया गया है, लोगों को पता है, नंबर की तशरीह की गई है कि कौन कौन इस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा है। तो दोबारा से मॉनिटरिंग का काम जो है वो फाल किया जाए। तो जो केसेस हमें वक्तन मीडिया के ज़रिए या दोस्तों के ज़रिए पता चल रहे होते हैं कि औरतों को वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना है, किसी एक दो इदारों से हमें शिकायत की जो मौसूल हुई तो वो ख़वातीन सामने नहीं आना चाह रही थी। तो इस तरह के केसेस को जो है हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं अगर मॉनिटरिंग के सिस्टम को ज़्यादा बेहतर कर दिया जाए। थैंक यू सो मच मिस नबीला, आपके आने का बहुत शुक्रिया।